शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत बहुत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें शक की बात नहीं, राह पर चला देती है अल्लाह की नाफरमानी से डरने वालों को, जो ईमान लाते हैं बिन देखे पर और नमाज कायम किए रहते हैं और हमारा दिया माल हमारी राह में खर्च करते हैं, और वह ईमान रखते हैं जो कुछ उतारा गया है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, और जो उतारा गया आपसे पहले, और आखिरत के दिन का आना जो यकीनी मानते हैं। यही लोग हैं जो चल पड़े हैं अपने रब की राह पर, और वही कामयाब होंगे। बेशक जो इनकारी हुए उनके लिए बराबर है, चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या न करो, वो मानने वाले नहीं। अल्लाह ने बंद लगा दिया है उनके दिलों पर और उनके कानों पर, और आंखों पर घटाटोप पर्दा डाल दिया, और उनको बहुत कड़ी सजा होगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ जबान से कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर, मगर उनको ईमान नहीं। धोखेबाजी की बात करते हैं अल्लाह से और सच्चे ईमान वालों से, और धोखा किसी को नहीं दे सकेंगे मगर अपने आप को, और वो समझते नहीं। उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उनका रोग और बढ़ा दिया, और उनके झूठे वचन की वजह से उनको दर्दनाक दुखदाई अजाब होगा। और जब उनसे कहा जाए कि मुल्क में फसाद न करो, तो बोल पड़ेंगे कि हमारा काम तो सुधार करना है। सुन लो, यही लोग तो बिगाड़ पैदा करते हैं मगर इसका भी इन्हें पता नहीं। और जब कहा जाए उनसे कि ईमान में आ जाओ जिस तरह और लोग ईमान में आए, तो जवाब में कहते हैं कि हम बेवकूफ़ लोगों की तरह ईमान लाएं। सुन रखो, बेशक बेवकूफ़ तो यह खुद हैं लेकिन जानते नहीं। इसके बाद भी उनका ये हाल है कि जब कभी ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, और जब अकेले में अपने बदमाश सरदारों के पास होते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ हंसी मजाक के लिए ऐसा करते हैं। अल्लाह उन्हें उनके मस्खरेपन का नतीजा दिखलाएगा, और जो ढील उन्हें दे रखी है उसमें वह अपनी गलत हरकतों में अंधे होकर भटकते ही रहते हैं। यही वह लोग हैं जो सही रास्ते के बदले गलत रास्ते के खरीदार बने। उनकी सौदागरी ने उन्हें नफा नहीं दिया और न ही रास्ता पाने वाले बन सके। उनकी मिसाल जैसे एक आदमी ने आग सुलगाई, फिर जब उसके आसपास खूब रोशनी हो गई तब अल्लाह ने अचानक उनकी आंखों की रोशनी छीन ली और छोड़ दिया उनको अंधरिया में। अब उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, बहरे गूंगे और अंधे हो गए हैं। अब वह किसी तरह सही रास्ते की तरफ वापस न होंगे। या दूसरी मिसाल उनकी जैसे आसमान से बारिश हो रही हो और उसमें खूब अंधारियां और घन गरज के साथ बिजली हो रही हो। यह वो लोग अपनी उंगलियां कानों में ठूंस लेते हैं कड़क की तेजी और मौत के डर से, और अल्लाह ने ऐसे इनकारियों को घेर में ले रखा है। करीब है कि बिजली उनकी आंखें नोच डाले। जितनी बार भी बिजली चमकी वह थोड़ा सा चल पड़े, और जब अंधेरा पड़ा खड़े के खड़े रह गए। और अल्लाह अगर चाहे तो उनसे उनके कान और आंखें छीन ले। यकीनन अल्लाह हर चीज पे कादिर है। ए इंसानों, बंदगी करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुमको और तुमसे पहले लोगों को, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया और आसमान को छत बना दिया, और उतारा आसमान से पानी, फिर उससे निकाले मेवे फल फ्रूट और हर तरह की खाने की चीजें तुम्हारे लिए। अब तो न बनाओ अल्लाह के बराबर किसी दूसरे को, और तुम जानते भी हो। और अगर तुमको शक है इस कुरान में जो उतारा हमने अपने बंदे पर, तो तुम भी बना लो ऐसी ही एक सूरह, और अल्लाह के सिवा जिनको मददगार और गवाह मानते हो उन सब को बुला लाओ अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर न कर सको और हरगिज न कर सकोगे तो बचते रहियो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यह आग तैयार है इनकारियों के वास्ते। और खुशखबरी सुना दो उनको जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे। उनको ऐसे बाग मिलेंगे कि बहती हैं उनके नीचे नहरें, जिस बार भी खाने को उन्हें वहाँ का मेवा फल फ्रूट मिलेगा कहेंगे यह वही है जो मिला था हमको पहले भी, और उनके पास आएगा तरह तरह का मिलता जुलता, और उनका वहाँ औरतें पाक साफ मिलेंगी, और उनको वहाँ हमेशा हमेशा रहने को मिलेगा। बेशक सच बात समझाने के लिए अल्लाह को किसी मिसाल के बयान करने में शर्म का कोई सवाल नहीं, चाहे किसी मच्छर की मिसाल ही क्यों न हो, या उससे भी घटिया किसी और चीज की। जो लोग सच बात को कबूल करने वाले हैं वह इन मिसालों से जान लेते हैं कि यह ठीक है
जो उनके रब की तरफ से आई है, और जो मानने वाले नहीं वह बिदक कर कहते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह का क्या इरादा है। इस तरह अल्लाह की एक ही बात से बहुत से बहक जाते हैं और बहुतों को सही रास्ता मिल जाता है, और बहकते सिर्फ वही लोग हैं जो बेहुक्म हैं। बेहुक्म लोग वह हैं जो अल्लाह से इकरार के बाद अपना वचन तोड़ देते हैं और अल्लाह ने जो चीज़ जोड़े रखने का हुक्म दिया उसे काट डालते हैं और ज़मीन में फसाद करते हैं। यह लोग बहुत नुकसान उठाएंगे। अल्लाह का इनकार तुम कैसे कर सकते हो? तुम तो मुर्दे थे, उसने तुमको जिंदगी दी और तुमको वही मौत देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ उल्टे वापस हो जाओगे। वही है जिसने बना दिया तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में है सब का सब, फिर आसमानों की तरफ रुख किया, फिर 7 आसमान ठीक ठाक बना डाले, और वह तो हर चीज की जानकारी रखता है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मुझको जमीन पर एक नायब बनाना है, वह बोले क्या अब जमीन पर उसको नायब बनाएंगे जो फसाद करे और खून खराबा करे? और हम तो बयान करते ही हैं आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा, और आपका बहुत बहुत गुणगान यानी खूबियाँ भी हम बयान करते ही रहते हैं। रब ने फरमाया कि मुझको वह सब कुछ मालूम है जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, फिर उन चीज़ों के नामों को फरिश्तों के सामने पेश कर दिया और पूछा, अगर तुमने ठीक कहा था तो इनके नाम ही मुझे बता दो। बोले, निराला है तू यानी पवित्र है, जितना तूने हमको सिखाया उसके सिवा हमको कुछ भी मालूम नहीं। हर चीज़ की हकीकत को जानने वाला सिर्फ तू ही है। तब अल्लाह ने कहा, ए आदम बता दे इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब बता दिए आदम ने उन सब के नाम, रब ने कहा, मैंने तुमसे न कहा था कि मुझको आसमानों और ज़मीन में तुम्हारी अनदेखी चीज़ें मालूम है, और मुझे तो वह सब कुछ मालूम है जो तुम जाहिर करते हो या छिपाते हो। और जब हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस शैतान ने इस हुक्म को कबूल न किया और अपनी बड़ाई बताने लगा और बगावत करने वालों में से हो गया। हमने कहा, ए आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, और जी भर कर खाओ पियो जिस जगह से चाहो, मगर इस झाड़ के नजदीक न जाना वरना बेइंसाफ हो जाओगे। बस फिसला दिया शैतान ने उन दोनों को, फिर निकलवाया वहां से जिस आराम की जगह में वह थे, और हमने कहा, तुम सब उतरो यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुमको जमीन में ठहरना है और काम चलाना है एक वक्त तक। फिर सीख लिए थे आदम ने अपने रब से कई शब्द, फिर उसको अल्लाह ने माफ कर दिया। बेशक वही है जो तौबा कबूल करने वाला है और मेहरबान है। हमने कहा, सब यहाँ से उतर जाओ। फिर जब कभी पहुंचे तुमको मेरी तरफ से सन्मार्ग की खबर, तो जो कोई मेरे बताए हुए रास्ते पर चला, ऐसे लोगों को न डर होगा और न गम होगा। और जो लोग इनकारी हुए और हमारी आयतों को झुटलाया यानी सच न जाना, वह सब आग में जाएंगे और उसी में हमेशा रहेंगे। ए बनी इसराइल, याद करो मेरा एहसान जो मैंने तुम पर किया, और तुमने मुझको जो वचन दिया है उसे पूरा करो। मैं भी तुम्हारे साथ किया हुआ इकरार पूरा करूंगा, और सिर्फ मेरा ही डर रखो। और ईमान लाओ इस कुरान पर जो मैंने उतारा है, जिसने सच बतलाया तुम्हारे पास वाली किताब की असल तालीम को, और अल्लाह के कलाम का सबसे पहले इनकार मत करो, और थोड़े मोल मेरी आयतों को बेचो मत, और मेरी नाफरमानी से बचते रहो। सच को झूठ के साथ मत मिलाओ, और जानबूझकर सच को छुपाओ मत, और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात दिया करो, और झुकते रहो अल्लाह के सामने झुक जाने वालों के साथ। क्या तुम दूसरों को हुक्म करते हो भले काम करने का और अपने आप को भूल जाते हो? और तुम किताब भी पढ़ते हो, फिर क्या अकल से काम न लोगे? और सहारा हासिल करो सब्र और नमाज से, और नमाज तो सचमुच बहुत भारी है, मगर उनके लिए नहीं जिनके दिल अल्लाह के डर से पिघल गए हों, जिनको ख्याल है कि उनको मिलना है अपने रब से और उनको उसी की तरफ पलट कर जाना है। ए बनी इसराइल, मेरी नियामतों को याद करो जो मैंने तुमको दी, और मैंने तुमको दुनिया के लोगों पर बड़प्पन दिया, और डरो उस दिन से कि कोई आदमी किसी शख्स के जरा भी काम न आएगा, और सिफारिश भी कबूल न की जाएगी, न किसी को जुर्म के बदले में जमानत पर छोड़ा जाएगा, और न उनको कहीं की मदद मिल सकेगी। और ए बनी इसराइल,
جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تم کو چھٹکارا دیا جو تم کو سخت سزا دیتے، یعنی تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے کڑی پریکشا تھی۔ اور بھولو مت اس احسان کو کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ کر تم کو بچا لیا اور فرعون والوں کو ڈبا دیا، اور یہ نظارہ تم نے خود دیکھا ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے وعدے پر طور پہاڑ پر بلایا، پھر اس کے بعد تم بچڑے کی بھکتی میں لگ گئے اور تم نے یہ بڑا ظلم ڈھایا۔ اس اپرادھ کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ تم احسان مانو گے، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور سچ اور جھوٹ میں فرق بتایا کہ سیدھی راہ پر تم چل سکو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بچڑا پوجنے والوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اس لیے اپنے مالک کے سامنے توبہ قبول کروانے کے لیے قوم کے ایسے لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کی بھکتی میں حصہ لیا اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالو۔ یہ تم کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ کا بہت ہی بہتر فیصلہ ہے۔ تم نے ایسا ہی کیا تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارے کہنے کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے، پھر تم پر وہی بجلی کا کڑاکا ٹوٹ پڑا اور یہ منظر بھی تم نے دیکھا اور تم بے جان ہو کر گر چکے تھے۔ اس کے بعد بھی ہم نے تم کو زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پر بدلی کی چھایا کر دی اور من و سلوہ کھانے کے لیے اتارے۔ کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم تم کو دے رہے ہیں، وہ ہمارا کچھ نقصان تو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور جتنا اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاتے رہو، اور سجدے کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا اور کہتے جانا کہ گناہوں سے توبہ ہے تو ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور بھلائی پر قائم رہنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے بدل ڈالی وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی، تو ایسے بے انصافوں پر ہم نے آسمان سے بہت ہی بھینکر عذاب اتارا۔ یہ سب ان کی بے حکمی کے وہ سبب ہوا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو فلانے پتھر پر مارو، تب اس پتھر سے 12 جھرنے پھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے کو اپنا اپنا پانی کا گھاٹ بھی معلوم ہو گیا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، کھاؤ پیو اور ملک میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم کو صبر نہ ہوگا ایک ہی طرح کے کھانے سے، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم کو زمین میں اگنے والی سبزی، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز نکال کر دے۔ موسیٰ بولے، کیا کسی اچھی چیز کو چھوڑ کر بدلے میں گھٹیا چیز کو لینا چاہتے ہو؟ تب تو کسی شہری آبادی میں جاؤ، جو تم مانگتے ہو وہاں ملے گا۔ آخر ان پر اپمان اور بدحالی ڈال دی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ کا پرکوپ ان پر ٹوٹ پڑا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، کیونکہ بڑے بے حکم تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ بات یوں ہے کہ جو لوگ ایمان میں آئے یا جو یہودی بن گئے یا نصارہ یا سابعین ہو، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر اور نیک کام کرے، تو ان کا انعام ان کے رب کے یہاں موجود ہے، نہ تو انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ دکھی ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے وچن لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر ادھر اٹھا دیا اور کہا اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو جو ہم نے تم کو دی، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس وچن سے تم مکر گئے۔ اگر اللہ کی دیا اور اس کی کرپا تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم بڑا نقصان اٹھاتے۔ اور تم کو اپنی قوم کا وہ عبرتناک شکشا پرد قصہ تو یاد ہے جب انہوں نے شنیوار کا قانون توڑ دیا، ہم نے انہیں کہہ دیا فٹکارے ہوئے تچھ بندر بن جاؤ۔ ان کے انجام کو ہم نے اس وقت کے لوگوں اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے دہشت بنا دیا اور ڈرنے والوں کے لیے یہ قصہ نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ بولے کہ اللہ کی شرن لیتا ہوں جو نادانوں جیسی بات کروں۔ کہنے لگے کہ اپنے رب کو پکارو اور ہمیں صاف صاف بتاؤ کہ وہ بیل کیسا ہو۔ موسیٰ بولے کہ وہ بیل نہ بوڑھا ہو نہ بچہ ہو، بیچ کا یعنی جوان ہو، بس جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے اسے پورا کرو۔
انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ بولے کہ رب کہتا ہے کہ اس کا رنگ خوب گہرا سنہری ہونا چاہیے اور رنگ چوکا ہو کہ سب دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے معلوم کرو کہ اور بھی اس کی پہچان بتلائے، ہم کو ٹھیک بیل ڈھونڈنے میں شک پڑ گیا ہے، اللہ نے چاہا تو پھر ہم پورا پتہ لگائیں گے۔ موسیٰ بولے اللہ کہتا ہے کہ وہ بیل کام کاج میں نہ لایا گیا ہو، زمین جوتنے کا کام بھی اس سے نہ لیا گیا ہو اور کھیتی میں سنچائی کے کام میں بھی اسے نہ لگایا گیا ہو، اس کا بدن ہٹا کٹا ہو، ایک ہی رنگ کا ہو، اس پر کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ بولے اب تم ٹھیک ٹھیک پہچان لائے ہو۔ پھر اس کو بڑی مشکل سے ذبح کیا، مگر لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب تم نے ایک آدمی کا خون کر دیا اور الزام ایک دوسرے کے سر ڈالنے لگے اور اللہ کو تمہارے چھپے ہوئے جرموں کو ظاہر کر دینا تھا، پھر ہم نے کہا کہ جس کی ہتیا کی گئی ہے اس کی لاش پر اس ذبح کیے ہوئے بیل کے گوشت کا ٹکڑا مار دو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور تم کو یہ ایک نمونہ دکھایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ نمونہ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل کٹور ہی رہے، جیسے تم کوئی پتھر دل ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں تو ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ کر نکل پڑتی ہے، اور کئی تو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی پتھر تو اللہ کے ڈر اور خوف سے لڑھک جاتے ہیں یا گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کام سے بے خبر نہیں۔ اے مسلمانوں، اب کیا تم یہ امید یا آشا رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مانیں گے؟ اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے کلام کا الٹا مطلب بتانے کے فن میں بہت ماہر ہے، اور یہ جانتے بھی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے سے اکیلے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم کو عقل نہیں، تم مسلمانوں کو وہ بات کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہے؟ تب تو وہ ثبوت میں اپنے رب کے دربار میں تمہارے خلاف خود تمہاری کہی ہوئی بات پیش کر دیں گے۔ کیا انہیں یہ بھی معلوم نہ رہا کہ اللہ تو ان کی کھلی اور چھپی باتوں کو برابر جانتا ہے؟ اور ان کے ان پڑھ لوگ اللہ کی کتاب کو جانتے تک نہیں ہیں اور من گھڑت قصے اور خیالی باتیں بہت پسند کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یوں تھوڑی کمائی تو کر لیتے ہیں، مگر ان کے ہاتھوں سے لکھی غلط باتوں پر ان کی بڑی درگت بننے والی ہے، اور ان کی اپنی اس کمائی سے وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کو جہنم کی آگ ہرگز چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہو کیا تم نے اللہ سے ایسا کوئی وچن لیا ہے؟ تب تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا اللہ پر یوں ہی وہ باتیں کہتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے؟ بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے پلے گناہ باندھ کر لائے گا اور اس کے پاپوں نے اسے گھیر لیا ہو، بس وہی آگ میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے، ایسے تمام لوگ جنت کے باغیچوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وچن لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں گے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کریں گے، پھر رشتہ داروں، اناتھوں، ضرورت مندوں کے ساتھ بھی احسان کرتے رہنا، عام انسانوں سے اچھی بات کہتے رہنا اور نماز کو قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، ہمارے قول و قرار کی ان سب باتوں سے تھوڑے لوگ کے سوا تم سب پھر گئے اور تم کو اس اقرار کا اب دھیان بھی نہ رہا۔ اور ہم نے تم سے یہ اقرار لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کرو گے اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھر سے بے گھر نہ کرو گے۔ یہ قول و قرار تم نے خود ہی قبول کر لیا تھا اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ پھر تم ہو کہ اپنے ہی بھائی بندھوؤں کو قتل کرتے ہو اور اپنی ہی برادری کے بہت سے لوگوں کے گھر اجاڑتے ہو اور ظلم و گناہ پر جتھے بازی اور ٹولے بازی کرتے ہو، اور اگر تمہاری برادری کے یہی لوگ جنگ میں دشمن کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو مال دے کر انہیں چھڑانے میں دوڑ بھاگ کرتے ہو، جبکہ تم پر ان کا گھر سے بے گھر کرنا ہی حرام تھا، تو کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانو گے اور دوسرے حصے کا انکار کرو گے؟ پھر تم ہی بتاؤ کہ کیا سزا ہونی چاہیے تم میں ایسا کرنے والوں کی، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلت کی مار ماری جائے اور قیامت کے دن انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنی آخرت گوا کر دنیا کی زندگی کے خریدار بنے،
ان کی سزا کبھی ہلکی نہ کی جائے گی اور انہیں کبھی کسی کی مدد بھی نہ پہنچے گی۔ موسیٰ کو کتاب دینے والے ہم تھے اور ان کے پیچھے بھی ہم لگاتار رسولوں کو بھیجتے رہے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلے ثبوت ہم نے دیے، اور روح القدس یعنی جبریل سے ہم نے ان کی مدد کی۔ جب کبھی تمہارے پاس رسول آیا، وہ ایسی تعلیم لایا کہ تمہارے جی نے اسے پسند نہیں کیا، پھر تم گھمنڈ چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور بہت سے نبیوں کا خون بگاڑ ڈالا۔ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں سرکشت ہیں، نہیں بلکہ ان پر اللہ کی لعنت اور فٹکار پڑی۔ ان کے انکاری ہونے کے سبب اب ان میں بہت تھوڑے ایمان لائیں گے۔ اور جب اللہ کی طرف سے کتاب ان کو پہنچی جو سچا بتلاتی اس خبر کو جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور وہ اس کے پہلے کافروں پر وجے حاصل کرنے کے لیے یہ خبر لوگوں کو بتاتے بھی تھے اور اس خبر کے انتظار میں بھی تھے، بس جب پہنچ گیا ان کے پاس وہ رسول جسے پہچانتے بھی تھے پھر بھی اس کا انکار کیا، تو ایسے انکاری لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انہوں نے کیا ہی برا سودا کیا کہ اپنی جان بیچ کر کفر کو خریدا۔ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کا صرف اس ضد پر انکار کیا کہ اللہ نے اپنی پسند سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا ان سے بغیر پوچھے اپنی کرپا نچھاور کر دی۔ بس ایسے لوگ غضب پر غضب کے حقدار بن گئے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے جو انہیں بے عزت و ذلیل کر ڈالے گا۔ جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے اتارا، تو جواب میں کہیں گے کہ ہم تو صرف اس پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر اترا ہے، اور جو اس کے بعد اتارا گیا اس کے انکاری ہیں، جبکہ یہ نئی کتاب سچ بتلاتی ہے ان کے پاس والی کتاب کو۔ اے نبی، تم کہہ دو کہ ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اس کے پہلے تم نے اللہ کے نبیوں کا خون کیوں بہایا؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، اس کے بعد بھی تم بچھڑے پر نچھاور ہونے کے لیے ٹوٹ پڑے اور تم نے یہ بہت ظلم کیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور طور پہاڑ کو تم پر اٹھا کر حکم دیا، قبول کرو اسے جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں، اور اسے مضبوطی سے پکڑ رکھو اور دھیان سے سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر ہم سے عمل نہ ہو سکے گا، اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جیسی گھٹی میں پلا دی گئی تھی۔ تم کہو اگر تم مومن ہو تو کیا تمہارا ایمان تم کو ایسی بری باتیں سکھاتا ہے؟ ان سے کہو کہ اللہ کے یہاں اگر آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کے مقابلے صرف تمہارے ہی لیے خاص ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، کیونکہ اپنے ہاتھوں کالے کرتوت جو پہلے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور عام لوگوں سے بہت زیادہ زندگی کا لوبھی اور جینے کا لالچی تم یہودیوں کو ہی پاؤ گے، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ایک کا دل چاہتا ہے کہ کاش 1000 سال تک زندہ رہیں، حالانکہ 1000 برس کی عمر کسی کو مل بھی جائے تب بھی عذاب سے بچنے کا کارن تو نہیں بن سکتی۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تم کہو کہ وہ کون ہے جو جبریل کا دشمن بنا ہے؟ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر اتارا ہے، اور یہ قرآن صحیح بتاتا ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے آئیں، اور سیدھی راہ پر چلا کر خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ بس جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل و مکائل کا، تو اللہ بھی ایسے انکاریوں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تو آپ کی طرف سلجھی ہوئی اور صاف آیتیں اتار دی، اس کا انکار بے حکم لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کیسی بری بات ہے کہ جب بھی کوئی قول و قرار کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان کی بڑی سنکھیا بے ایمان ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ایک رسول ان کے پاس آ گیا جو ان کے پاس والی کتابوں کو سچ بتاتا ہے، تو ان کتاب پائے ہوئے لوگوں میں سے ایک ٹولی نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسے ان کو کچھ معلوم ہی نہ تھا، اور لگے ان باتوں کے پیچھے جن کا چرچا شیطان لوگ سلطنت سلیمانی کا نام لے کر کیا کرتے تھے۔ اور یہ کفر کی بات سلیمان نے کبھی نہیں کہی، لیکن یہ کفر شیطانوں ہی نے کیا تھا کہ لوگوں کو جادو ٹونا سکھاتے تھے، اور یہ کتاب پائے ہوئے لوگ ہو کر بھی ان باتوں کی طرف ٹوٹ پڑے ہیں جسے بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا ہوا بتاتے تھے، حالانکہ وہ دونوں تو ایک ایسا علم سکھاتے تھے کہ پہلے کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو کیول امتحان کا سبب ہیں، پھر کہیں تم کافر نہ بن جانا۔
تب بھی ان دونوں سے ایک علم سیکھتے اور اس کا غلط استعمال کر کے کسی بھی آدمی اور اس کی بیوی کے بیچ جدائی ڈال دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور ایسی باتیں سیکھتے سکھاتے تھے جو ان کے لیے نقصان کا سبب تھی اور اس میں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں تھا۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی جادو کی چیزیں سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ کتنی بری چیز ہے جس کے خریدنے میں انہوں نے اپنی جان بھی داؤں پر لگا دی، اور اگر وہ اب بھی ایمان میں آ جاتے اور بھلے کام کرنے لگ جاتے تو بڑا اچھا ثواب اللہ سے پا لیتے۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ ایمان والو، تم رائنا مت کہو، انظرنا کہو، اور دھیان سے نصیحت سنتے رہو، اور انکار کرنے والوں کو دکھ کی مار ہے۔ پہلے سے کتاب پا کر بھی انکاری بن جانے والے لوگوں میں اور شرک کرنے والوں میں کوئی نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلی بات اترے، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تو بڑی کرپا والا ہے۔ ہم جس آیت کا بھی حکم ملتوی کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو دوسرا حکم اس سے بھی بہتر یا اس سے برابر لے آتے ہیں۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور تم کو اللہ کے سوا کوئی حمایتی یا مدد کرنے والا نہ مل سکے گا؟ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال پر سوال کرو جیسے اس کے پہلے موسیٰ سے سوال کیے جاتے رہے، اور جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر حاصل کرے وہ چھوڑ بھاگا سیدھی راہ کو۔ کتاب پانے والوں میں سے بہت سے لوگ کا دل چاہتا ہے کہ جیسے بھی بن پڑے تم کو ایمان سے ہٹا کر انکار پر لگا دیں۔ سچ بات معلوم ہو جانے کے بعد بھی ان کے دل میں حسد و جلن ہے۔ تم اب درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک اللہ اپنا فیصلہ اتار دے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھی بھلائی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے اپنے لیے بہتر حالت میں پاؤ گے۔ اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی کے سوا کوئی دوسرا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ سب ان کے من کی بناوٹی باتیں ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ اس بات پر ثبوت تو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، بلکہ جنت میں ہر ایسا آدمی داخل ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور نیک کام کرتا رہا، اسی کے لیے انعام ہے اس کے رب کے پاس، اور ان کو کوئی ڈر اور غم نہ ہوگا۔ اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی راستے پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودیوں کے پاس کوئی بنیاد نہیں، اور یہ سب کتاب بھی پڑھا کرتے ہیں، اور ان کی طرح تو وہ بھی بکواس کرتے ہیں جن کے پاس کچھ جانکاری نہیں۔ اب اللہ ہی قیامت کے دن ان کے سب جھگڑوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے اور مسجدوں کو اجاڑنے میں دوڑ دھوپ کرے۔ ڈر چھپ کر آنے کے سوا ایسے لوگوں کو مسجد میں کھلا داخلہ ہرگز نہ ملنا چاہیے۔ ان کو دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان کو بڑی مار ہے۔ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، سو تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کو وہیں پاؤ گے۔ سچی بات ہے کہ اللہ بڑی گنجائش والا ہے اور سب خبر رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے وہ اس عیب سے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی اکیلے کا ہے، سب کے سب اسی کا حکم مانتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کو نیا بنا کر نکالنے والا، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور جو نہیں جانتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کر لیتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جائے۔ اسی طرح کی بات ان کے پہلے کے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ ان کے دل کی باتیں آپس میں بہت ہی ملتی جلتی ہیں۔ جنہیں یقین کرنا ہو ان کے لیے ہم نے سچی نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو خوشی اور ڈر سنانے کے لیے سچ بات لے کر بھیجا ہے، اور جہنم میں جانے والوں کی پوچھ تاچھ تم سے نہ کی جائے گی۔ اور تم سے یہودی اور نصارہ ہرگز خوش نہ ہوں گے جب تک انہی کی طرح غلط کام کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تم کہو کہ اللہ جس پر چلائے وہی سیدھا راستہ ہے، اور اگر تم ان کی پسند پر چلے اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا تھا تو پھر تم کو بھی اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے کوئی ولی اور مددگار کام نہ آئے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔
یہی لوگ کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کے انکاری ہوئے تو ایسے لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا۔ اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم کو دی ہے، اور یہ بھولو مت کہ میں نے تم کو سارے سنسار کے لوگوں پر پردھانتا دی تھی۔ اور اس دن کی فکر میں لگو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اس کی طرف سے کوئی بدلہ بھی قبول نہ ہوگا، اور کسی کی سفارش بھی کام نہ آ سکے گی، اور ان کو کہیں سے مدد بھی نہ پہنچ سکے گی۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بہت سی باتوں میں پرکھا، ابراہیم اس میں کامیاب رہے، تب اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ کو لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔ تب ابراہیم بولے، میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہوگا۔ اور جب بنا دیا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب حاصل کرنے اور امن پانے کی جگہ، اور تم بھی بنا لو نماز کا استھان اس جگہ کو جہاں ابراہیم نماز کے لیے کھڑا رہا تھا۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے فرمایا کہ میرا گھر پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف میں دھیان لگا کر بیٹھنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم نے نویدن کیا، اے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں تو انہیں خوب میوے اور پھل فروٹ عطا فرما۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ جو انکاری ہوگا اس کو بھی تھوڑے دنوں دوں گا، پھر اسے لاچار و بے بس کر کے آگ کے عذاب میں ڈالوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اس گھر کعبہ کی دیواریں اٹھانے لگے اور ساتھ میں اسماعیل بھی، تو دونوں کہتے جاتے تھے کہ اے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم کو اپنا بنا لے، اور ہماری اولاد میں بھی ایک بڑی مسلم جماعت کو اس کام کے لیے کھڑی کر دے، اور ہم کو عبادت کرنے کے طریقے سکھا دے، اور ہم کو معاف فرما دے، بے شک تو ہی اصل معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، بھیج ان میں سے ایک پیغام پہنچانے والا جو انہی میں کا ہو، پڑھ کر سنا دے ان کو تیری آیتیں، اور ان کو کتاب اور ہوش مندی کی باتیں سکھا دے، اور ان کو صاف ستھرا کر دے، اصل زبردست حکمت والا تو ہی ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے نکل بھاگا، وہ آدمی اپنے آپ کو بیوقوف بنا چکا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں پسند کر لیا، اور آخرت میں وہ بڑے نیک لوگوں میں ہوگا۔ اور جب فرمایا اس کے رب نے کہ ابراہیم تو مسلم ہو جا، وہ بولا، میں تمام سنساروں کے رب اللہ کے حکم سے مسلم ہو گیا۔ اور یہی وصیت ابراہیم اپنے بیٹوں کو کر گیا تھا، اور یعقوب نے بھی یہی وصیت کی تھی، اے بیٹو، اللہ نے اپنی پسند سے تم کو ایک دین یعنی اسلام عطا کیا ہے، پھر تم اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرنا۔ کیا تم اس جگہ موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ گیا اور اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ایک اللہ کی بندگی کریں گے جس کی بندگی آپ نے اور آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے کی، اور ہم بھی اسی ایک اکیلے کے لیے مسلم بنے رہیں گے۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، جو کچھ انہوں نے کمایا بس ان کا انہی کو ملے گا، اور تمہارا صرف وہ ہے جو تم کما کے لے جاؤ گے، یعنی اچھے یا برے کرم، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ بکواس کرتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے کہ نہیں نہیں، ہم نے تو ابراہیم کی راہ پکڑ لی جو ایک اللہ کا ہو گیا تھا اور مشرک نہیں تھا۔ اعلان کر دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اور جو قرآن ہماری طرف اتارا گیا اس پر ہم ایمان لائے، اور جو کچھ پہلے اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے پوتوں نواسوں کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے پردان کیا گیا، ہم نے سب کو مان لیا ہے، اور ان نبیوں میں سے کسی ایک نبی میں بھی ہم فرق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ کے سب حکموں کو ماننے والے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ بھی ایسا ایمان ہی قبول کر لیں گے جیسا کہ مسلمانوں تم ایمان رکھتے ہو، تب وہ راہ پا سکیں گے، اور اگر وہ نہ مانے تو اب وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ بس سمجھ لو کہ ان سب کے مقابلے میں تم کو صرف اللہ کافی ہے، اور وہ تو بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ ایمان والے بول پڑے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے؟
اور ہم تو اس کی بندگی پر قائم ہیں۔ کہہ دو، کیا اب بھی تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا ہی کرو گے؟ حالانکہ ہمارا اور تمہارا رب صرف وہی ایک اللہ ہے۔ ہم کو ہمارے کرموں کا اور تم کو تمہارے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ ہم تو خالص اسی کے اللہ کے ہو کر رہیں گے۔ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے، تم کو زیادہ معلوم ہے یا اللہ کو؟ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کی کمائی ان کے لیے اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، اور ان کے کاموں کی پوچھ تاچھ تم سے نہ ہوگی۔ مورخ لوگ اب یہ بھی کہیں گے کہ مسلمان اپنے قبلے سے کیوں پھر گئے جس پر اب تک تھے؟ تم کہہ دو کہ پورب اور پشچم سب اللہ کا ہے، چلا دیتا ہے جس کو چاہے سیدھی راہ پر، اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی بیچ کی امت بنایا کہ لوگوں پر تم گواہ بن سکو اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور وہ قبلہ جس پر آپ تھے ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون تابع دار ہے رسول کا اور الٹے پاؤں پھر جانے والا کون ہے۔ اور یہ امتحان تو بڑا بھاری تھا، مگر جن کو اللہ نے راہ بتا دی وہ کامیاب ہوئے۔ اور اللہ کا یہ دستور یعنی نیم نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کر دے، سچ تو یہ ہے کہ اللہ لوگوں سے بڑا پیار اور مہربانی رکھتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا، تو لو ہم آپ کو وہ قبلہ جس پر آپ راضی رہو گے دیتے ہیں، بس پھیر لو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جس جگہ بھی ہوا کرو اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب ملی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ان کے کاموں سے۔ کتاب والوں کو ساری نشانیاں لا کر دو گے تب بھی یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور اب تو آپ بھی ان کے قبلے کی طرف پلٹ نہیں سکتے، اور خود ان میں بھی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، اور علم آ جانے کے بعد پھر ان کی پسند پر اگر تم چل پڑے تو اپنی گنتی بے انصافوں میں کراؤ گے۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تب بھی ان کا ایک گروہ جان بوجھ کر حق بات چھپا لیتا ہے۔ تیرا رب کہے وہی حق یعنی سچ بات ہے، بس تو ان میں نہ ہونا جو شک کرتے ہیں۔ ہر کسی کو ایک رخ تو کرنا ہی پڑتا ہے، سو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جاؤ۔ جہاں بھی تم رہو گے اللہ تم کو اکٹھا جمع کر لے گا۔ اللہ تو بے شک ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور جس جگہ سے بھی تم نکل چلو اور جہاں جاؤ نماز کے لیے اپنا چہرہ ادب والی مسجد کی طرف کر لیا کرو، اور یہ حق بات ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تمہارے کسی کام سے بے خبر نہیں۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو نماز کے لیے اپنا رخ ادب والی مسجد ہی کی طرف کر لینا، اور جہاں بھی رہو سب کے سب اپنے چہروں کو کعبہ والی مسجد کی طرف کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تم سے جھگڑنے کی کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مگر جو ان میں ظالم ہیں ان کی بکواس تو جاری رہے گی۔ ان کی پرواہ مت کرو اور کسی سے بھی مت ڈرو، صرف میرا ڈر رکھو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں اور تم ہدایت کی راہ پر جمے رہو۔ جس طرح تمہارے بیچ کیا ہی اچھا بھیجا ہم نے رسول جو تمہارا اپنا ہی ہے، تم کو پڑھ کر سناتا ہے آیات ہماری، اور تم کو صاف ستھرا کر کے سنوار بھی دیتا ہے، اور کتاب و دانائی یعنی عقل مندی کی باتیں سکھاتا ہے، اور ایسی تعلیم یعنی شکشا دیتا ہے جو تم جانتے بھی نہ تھے۔ بس یاد رکھو مجھ کو، میں بھی یاد رکھوں گا تم کو، اور میرا احسان مانتے رہو اور میری ناشکری مت کرو۔ اے ایمان والو، قوت یعنی شکتی پراپت کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو کوئی بھی مارا جائے اللہ کے راستے میں اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تم کو ابھی پتہ نہیں چلتا۔ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف اور بھوک سے، اور کچھ مال اور جان کے نقصان سے، اور پھلوں کی پیداوار کے گھاٹے میں۔ ایسے موقعوں پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ جب بھی ایسے لوگوں پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں پر کرپا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے اور یہی سیدھی راہ پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر جو کوئی اللہ کے گھر کے حج کو آئے یا عمرہ کو، تو اس پر گناہ نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ دوڑ لگائے
اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے گا تو اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ چھپاتے ہیں اس صاف صاف حکم کو جو ہم نے اتارا ہے اور راہ کے نشان کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ انسانوں کے لیے ہم نے کتاب میں کھول کر اسے بیان کر دیا ہے، ایسے لوگوں پر لعنت کی فٹکار ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر کسی نے ان پر لعنت بھیجنی ہے۔ مگر جو توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو کر اپنے آپ کو سنبھال لیں اور بیان کر دیں جو چھپایا ہے تو میں ان کو معاف کرتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اور جو لوگ انکاری ہوئے اور منکر ہی مر گئے ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور فرشتوں کی طرف سے اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت کی فٹکار ہے۔ اس مصیبت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور ان کو پھر کوئی ڈھیل نہ ملے گی۔ اور تمہارا معبود یعنی اللہ ایک اکیلا معبود ہے، بس اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، وہی بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کا پیدا کر دینا، رات دن کا بدلتے ہوئے آنا جانا، اور انسانوں کے کام کی چیزیں لے کر جو کشتی سمندر میں بوجھ لادے چلتی ہیں، اور پانی جو اللہ نے آسمان سے اتارا کہ مردہ زمین کو زندگی دے اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار، اور ہواؤں کا الٹ پھیر اور زمین و آسمان کے بیچ بدلیاں جو حکم کے ادھین ہیں، ان سب میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا مانتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور کبھی غور کر لیں یہ ظالم کی انہیں عذاب دیکھنا ہے، تب معلوم ہوگا کہ سب قوت یعنی شکتی اللہ کو ہے، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت اور کڑا ہے۔ جب وہ پیشوا بے تعلق ہوں گے اپنے پیچھے چلنے والوں سے، اور عذاب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور آپس کے ان کے تمام سمبند اور امیدیں ٹوٹ چکی ہوں گی، اور پیچھے چلنے والے اپنے بڑوں کے بارے میں کہیں گے کہ کاش ہم کو اور ایک بار دنیا میں جانے کا موقع یعنی اوسر مل جائے، تو جیسے یہ آج ہم سے مکر گئے ہم بھی ان کو وہاں دھتکار دیں گے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کی حسرت اور پچھتاوا انہیں دکھائے گا، اور آگ سے ان کو نکل بھاگنا ممکن ہی نہ ہوگا۔ اے انسانوں، زمین کی حلال اور پاک صاف چیزیں کھاؤ، اور شیطان کے پد چنھوں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تم کو حکم لگاتا ہے کہ بری اور بے حیائی یعنی اشلیلتا کے کام کیے جاؤ، اور اللہ پر وہ باتیں کہو جو تمہاری جانکاری سے باہر ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ انوسرن کرو اس کا جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگر ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں تب وہ کس کی راہ چلیں گے؟ ان انکاریوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانور کو آواز دیتا ہے، اور جانور تو ہانک پکار اور چلانے کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے تو تھے، اب عقل بھی جاتی رہی۔ اے ایمان والو، ہمارے دی ہوئی روزی میں سے ستھری اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اگر تم صرف اللہ کی بندگی والے ہو تو اس کا شکر بھی مانو۔ اس نے تم پر حرام کر دیا مردار کو، اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ پھر بھی اگر کوئی بے بس ہو جائے اور نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور عادت نہ ڈالے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں اتارا ہے، اور اسے چھپا کر تچھ نفع حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہ مال کھا کر انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی ہے۔ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور ان کو گناہ سے پاک نہ کرے گا، ان کو بڑا ہی دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے ہدایت یعنی سنمارگ کو چھوڑ کر گمراہی خرید لی، اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ آگ میں جانے کے لیے کتنی بہادری اور ہمت بتا رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف مت بھید کر کے راہیں نکالی وہ ضد اور پھوٹ میں بہت دور جا پڑے۔ نیکی صرف اس میں نہیں کہ بس تم نے اپنا چہرہ پورب یا پشچم کی طرف پھیر لیا، بلکہ نیکیاں یہ بھی ہیں کہ کوئی آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال ناتے والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور ہاتھ پھیلانے والوں کو اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے،
اور قائم کرے نماز اور دیتا رہے زکوٰۃ، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے جب وعدہ کریں، اور تنگی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کرنے والے تو برا یہی لوگ سچے ہیں، اور یہی لوگ پرہیزگار یعنی سنیبی ثابت ہوئے۔ اے ایمان والو، حکم کیا گیا تم پر کہ قتل کیے گئے لوگوں کے خون کا بدلہ دلاؤ، آزاد قاتل ہو تو آزاد، غلام خونی ہو تو وہی غلام قتل کیا جائے، اور عورت نے یہ جرم کیا ہو تو اسی عورت کے قصاص خون کا بدلہ لیا جائے۔ اگر قاتل بھائی چارے کے خیال سے کچھ معافی دی جائے تو بھلے طریقے سے احسان مان کر خون بہا کی رقم ادا کر کے راضی نامہ کرا لیں۔ بوجھ ہلکا ہوا اور یہ ایک سہولت ملی تم کو، تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کی مہربانی سمجھو۔ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرنا نہ چھوڑے تو اسے دردناک یعنی کشٹ جنک عذاب ہوگا۔ اے عقل والو، یہ سمجھ لو کہ اسی طرح سے قصاص میں تمہاری زندگی محفوظ ہے تاکہ تم خون خرابے سے بچے رہو۔ جب تم میں سے کسی پر موت آنے کا وقت آ لگا اور مرنے والا مال چھوڑ جانے والا ہو تو اس پر فرض ہے کہ وصیت کر جائے ماں باپ اور ناتے والوں کے لیے بھلے طریقے پر، اور یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ خوب سنتا ہے اور جانتا ہے۔ ہاں، اگر سننے والے کو یہ احساس ہو کہ وصیت کرنے والے نے کسی خاص آدمی کی طرفداری یا کسی کا حق مارا ہے تو پھر وارثوں کے بیچ سمجھوتا کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے فرض کیے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم کو پرہیزگاری کا سلیقہ آ جائے۔ گنتی کے کچھ دن ہیں، پھر بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لیں، اور جن کو طاقت ہے اس کی تو بدلہ چاہیے ایک محتاج کا کھانا۔ پھر جو کوئی شوق سے آگے بڑھ کر نیکی کرے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر تم سمجھ سے کام لو تو روزہ رکھنے میں تمہارا بڑا بھلا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت یعنی رہنما ہے۔ اس میں راستہ بتانے کی کھلی نشانیاں اور فیصلہ موجود ہے۔ بس جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ پھر بھی کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو رمضان مہینے کے بعد دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ سہولت اس واسطے ہے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت کی راہ پر چلا دیا، اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور جب سوال کرے آپ سے میرے بندے کہ مجھے کیسے پائیں تو میں بہت قریب ہوں، پہنچ ہی جاتا ہوں کسی بھی پکارنے والی کی پکار پر جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم قبول رکھیں اور مجھ پر ایمان رکھے تو نیک راہ پاتے رہیں گے۔ روزوں کی راتوں میں تم کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم تھا کہ تم چھپ کر اپنے ضمیر انترآتما کے خیانت کرتے تھے۔ اللہ نے تمہاری طرف دھیان دیا اور تم کو معاف کیا، اور اب اجازت دے دی کہ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو اور اسے حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے کتاب میں لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم کو فجر کی سفید دھاری کالی دھاری الگ دکھائی دینے لگے۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھو تو اپنی عورتوں کے پاس مت جاؤ، یہ سیمائیں اللہ نے باندھ دی ہیں، ان کے نزدیک نہ پھٹکو۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ کر چل سکیں۔ اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال اویت طریقے سے ہرگز نہ کھاؤ، اور حاکموں کو رشوت پہنچا کر لوگوں کا مال جان بوجھ کر ہڑپ کرنے کا گناہ نہ کرنا۔ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا سادھن ہے، اور حج کا سمے بھی چاند سے طے ہوگا۔ اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں چھت یا پچھواڑے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ گناہ سے بچنا چاہیے، اور گھروں میں تو اس کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو تم سے لڑائی کرتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایسے لڑائی کرنے والوں کو
جہاں پاؤ مار دو، اور انہوں نے جہاں سے تمہیں نکالا تھا تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو، اور فتنہ کرنا قتل سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑنا جب تک وہ تم سے اس جگہ نہ لڑے۔ پھر بھی اگر اس ادب والی مسجد کے پاس تم سے مار کاٹ کرے تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ انکاری لوگوں کی ایسی ہی گت بنانی چاہیے۔ پھر اگر وہ رک جائیں تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، اور ان سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ فساد پوری طرح مٹ نہ جائے اور اللہ کا دین جاری ہو جائے۔ اگر وہ فتنہ فساد سے رک جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ عزت والا مہینہ صرف عزت والے مہینے کا بدل ہو سکتا ہے، اور سب ادب کی باتوں میں برابری کا خیال رکھا جائے گا۔ پھر جو عزت والے مہینے میں تم پر ہاتھ ڈالے تو تم بھی جواب میں ان پر ہاتھ چلاؤ۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہو، اور خوب جان لو کہ اللہ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاؤ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو، اور نیکی پر جمے رہو۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ پھر اگر راستے میں گھیر لیے جاؤ تو جو قربانی کر سکو ایک جانور بیچ دو، اور جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ۔ پھر بھی تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقہ یا قربانی کرنے سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر امن کی حالت میں کوئی عمرہ ملا کر حج کرنے کا فائدہ پراپت کرے تو جو قربانی کر سکے پیش کرے، اور جس کو قربانی کا جانور نہ ملے تو روزے رکھے۔ حج کے دنوں میں 3 دن اور 7 دن جب واپس لوٹ کر آئے، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ سہولت اس کو ہے جس کے گھر والے ادب والی مسجد کے پاس نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حج کے مہینے تو معلوم ہے، جو بھی ان دنوں میں حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ حج کے دنوں میں نہ عورت کے پاس جائے، اور نہ کوئی برا کام، اور نہ لڑائی جھگڑا واد وواد کرے۔ اور جو نیک کاموں میں تم لگے رہو گے تو اللہ کو معلوم ہی ہے۔ بس سفر کا سامان ساتھ میں لے لیا کرو، اور سب سے اچھا سامان تو پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل مند لوگوں، مجھے سے ہی ڈرا کرو۔ اپنے رب کا فضل ویاپار کر کے حج کے دنوں میں پراپت کرنا کوئی گناہ نہیں۔ بس جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جیسا اس نے تم کو سکھایا۔ اس سے پہلے تم بھی صحیح طریقے سے بالکل انجان تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ واپس ہو تم بھی وہیں سے واپس ہو جاؤ، اور اللہ سے معافی چاہو۔ بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ پھر جب حج سمبندھت عبادتیں پوری ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑائی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا ہی میں دے دے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان میں وہ لوگ کیا خوب ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ بہت اچھے رہے، ان کا نصیب جاگا، ان کو اپنی محنت کا خوب پھل ملا، اور حساب کرنے میں اللہ کو کچھ بھی دیر نہیں۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ پھر کوئی جلدی یعنی 2 دن میں ہی مینا سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی ٹھہر کر گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ بس اصل تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اور کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں تم کو بڑی عجیب لگتی ہیں، اور جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے اس پر خدا کو گواہ بتاتے ہیں، مگر وہ سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ اور جب ملک میں شاسک بنے تو ادھم مچانے میں بڑی دوڑ دھوپ کر کے کھیتوں اور فصلوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں، اور اللہ تو فساد کو ذرا بھی پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ کچھ تو اللہ کا ڈر رکھ تو طاقت کا گھمنڈ اسے ادھک گناہ پر اکساتا ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا جہنم کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشی چاہنے میں اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، اور اللہ کو بھی اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے پد چنھوں پر مت چلو، نسندہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
صاف صاف حکم آ جانے پر بھی اگر تم پھسل جاؤ گے تو جان رکھو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کیا ان کو انتظار ہے کہ بادلوں کے سائے میں اللہ فرشتوں کو ساتھ لیے ان کو دکھائی دے؟ تب تو قصہ ہی نپٹ گیا، سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف پھیرا جائے گا۔ پوچھو بنی اسرائیل سے، ہم نے انہیں کتنی کھلی کھلی نشانیاں دی تھی، پھر بھی جو اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انکاری لوگ دنیا کی نعمت دیکھ کر دنیا کی زندگی پر رجھ مرے ہیں اور ایمان والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن انکاریوں پر خوب اونچا درجہ پراپت کر چکے ہوں گے۔ تب یہ جان لیں گے کہ کسی کو بھی بے حساب روزی صرف اللہ کے چاہنے پر ہی مل سکتی ہے۔ پہلے وقت میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے اور ان کی ایک ہی امت تھی، پھر جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ نے انہی میں سے اپنے نبیوں کو کھڑا کیا جو نیکی پر بشارت سناتے تھے اور برے کاموں پر اللہ سے ڈرنے کی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، اور اللہ ان نبیوں کے ساتھ حق کے آدھار پر اپنی کتابوں کو بھی نازل فرماتا رہا تاکہ لوگوں کے بیچ جو اختلاف یعنی متبھید ہو چکا ہے اس کا فیصلہ ان کتابوں سے بتا دیا جائے۔ لیکن جن لوگوں کو کتابیں دی گئی انہوں نے خود ہی اس میں جھگڑا ڈال دیا اور اس وقت اختلاف کیا جب کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب میں روشن دلیل سے ہر چیز صاف صاف اور اسپشٹ ہو چکی تھی، اور انہوں نے آپس کی ضد اور متبھید کو چلائے رکھنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ ایسے الجھن اور اختلاف کے ماحول میں اللہ نے اپنے حکموں سے ان ایمان والوں کو ہدایت فرما دی جنہوں نے حق بات میں اختلاف کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلا دیتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں بس یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پر ابھی وہ حالت نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکے تھے؟ انہیں سخت تنگ دستی یعنی دریدرتا کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے بڑے نقصان اور تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور انہیں خنگال کر ایسا ہلا ڈالا گیا کہ وقت کے رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جان لو کہ بے شک اللہ کی مدد اب قریب ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا اور کہاں خرچ کریں؟ جواب میں آپ فرما دو کہ جو کچھ بھی اچھے مال میں سے خرچ کرنا چاہو تو ماں باپ پر خرچ کرو اور سگے سمبندھیوں کو تو دو، یتیموں اور محتاجوں پر خرچ کرو، اور راہ چلتے مسافر کی بھی ضرورت پوری کرو۔ یہ سب اچھی جگہ ہے جہاں تم کو خرچ کرنا چاہیے، اور جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انکاریوں کے مقابلے میں جنگ کرنے کا اب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ حکم تم کو ناپسند لگتا ہے، مگر بہت ممکن ہے جو چیز تم کو بری لگے اسی میں تمہارا بھلا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیز تم کو اچھی لگتی ہو اس میں تمہارا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نتیجے کی جانکاری اللہ کو ہے، تم کو نہیں۔ تم سے پوچھتے ہیں ادب والے مہینے میں لڑائی کیسی ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور ادب والی مسجد سے روکنا اور اللہ والوں کو وہاں سے نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اور فتنہ کرنا قتل سے بھی بھیانک ہے۔ وہ تو لگے ہی رہتے ہیں کہ تم کو قتل کر ڈالیں، اگر ان کا بس چلے تو ان کے ارادے یہاں تک ہے کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر ڈالیں گے، اور تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھرے گا اور پھر کفر پر ہی مر جائے گا تو دنیا اور آخرت میں اس کے سب اعمال برباد ہوئے، اور ایسے لوگ آگ میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں پڑے رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیے اور اللہ کے راستے میں لڑے انہیں اللہ کی رحمت کی آشا رکھنی چاہیے، اور اللہ تو بڑا ہی غفور اور مہربان ہے۔ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور تھوڑے فائدے بھی لوگوں کو پہنچتے ہیں، لیکن گناہ ان دونوں کا فائدے سے زیادہ ہی پڑتا ہے۔ اور آپ سے سوال کرتے ہیں کیا اور کتنا خرچ کریں؟ آپ فرما دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو بیان فرما دیتا ہے تاکہ تم دھیان سے کام لو۔ دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کا دھیان کرتے رہو، اور پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہو ان کی حالت سدھارنا اچھا کام ہے، اگر اپنے ساتھ ان کو ملا کر رکھو تو یہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون خرابی کرنے والا ہے اور کون سدھارنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو بھی مشکل میں ڈال سکتا تھا، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
اور مشرک عورتوں کو نکاح میں نہ لاؤ جب تک کہ ایمان نہ لائے۔ ایمان والی خادمہ یعنی باندی اور کنیز ہی اچھی ہیں، یعنی تمہیں شرک کرنے والی کتنی ہی اچھی لگے، اسی طرح مشرک لوگوں کے نکاح میں ایمان والیوں کو مت دو جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لیں۔ ایمان والا غلام اور نوکر چاکر اچھا ہے اگر تمہیں مشرک پسند آئے۔ یہ لوگ آگ میں جلتے رہنے کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسانوں کے لیے اپنی آیتوں کو صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ وہ ہوشیار اور نصیحت حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، کہہ دو عورت کے لیے وہ پیڑا جنک حالت ہے تو بیویوں سے حیض کے دنوں میں سنبھوگ نہ کرے جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائے، ان سے صحبت سہواس نہ کرو، پھر جب پوتر ہو جائے تو اللہ کے حکم کے انوسار ان کے پاس جاؤ۔ اللہ محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور خوب پاک صاف لوگوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، جاؤ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو اور اپنے لیے آگے سے نیک عمل بھیج رکھو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جان رکھو کہ اللہ سے تمہاری ملاقات ہونی ہے اور بشارت سنا دو ایمان والوں سے۔ قسمیں کھانے میں اللہ کے نام کو نشانہ مت بناؤ کہ نیک سلوک چھوڑنے میں تقوی اور لوگوں کے بیچ سدھار کے کام چھوڑنے کی قسمیں کھانے لگو، ایسا نہ کرنا اور اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تو واقعی مہربان اور معاف کرنے والا ہونے کی وجہ سے تمہاری بیکار و بے مطلب ارتہین قسموں پر پکڑ نہیں کرے گا، مگر جو پکے ارادے کے ساتھ دل سے قسمیں کھاتے ہیں تو اس پر اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے اور اللہ بخشنے والا، क्षमा کرنے والا، برداشت کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے انتظار کی مدت 4 مہینے ہے، پھر اگر وہ اپنی قسم واپس لے کر ملاپ کر لے تو اللہ بھی غفور ہے، رحیم ہے۔ اور اگر چھوڑ دینے کا یعنی طلاق کا پکا ارادہ کر، طلاق 2 بار تک ہے، پھر رکھنا ہو تو بھلے طریقے سے رکھ لو یا چھوڑ دینا ہو تو نیکی اور احسان کے ساتھ رخصت کر دو۔ اور طلاق دینے پر عورتوں کو جو بھی مال تم نے دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں، مگر یہ بات اور ہے کہ دونوں کو بھے ہو کہ اللہ کی حدوں پر قائم رہ کر ساتھ نہ رہ سکیں گے، اور پھر تم بھی یعنی جماعت یا قاضی اندیشہ کرو کہ یہ میاں بیوی اب اللہ کی حدوں کو تھامتے ہوئے گزارا نہ کر سکیں گے، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت مال دے کر چھٹکارا پراپت کر لے۔ یہ قانون کی حدیں ہیں جو اللہ نے مقرر یعنی نشچت کر دی ہے، اس سے باہر مت نکلنا، اور جو کوئی بھی اللہ کے قانون کو توڑے گا تو بس ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ پھر اگر مرد نے تیسری بار طلاق دے دی تو اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہی۔ اگر اس کے بعد دوسرے مرد سے اس عورت نے نکاح کر لیا اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے تب ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر مل جائے، اگر دونوں کا پکا دھیان ہو ہی کہ وہ اللہ کے قانون کے انوسار سمبند ٹھیک ٹھاک رکھ سکیں گے۔ یہ سب اللہ کے قاعدے ہیں، بیان فرماتا ہے جاننے والوں کے لیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت گزرنے پر پہنچ جائے تب بھلے طریقے سے رکھنا ہو تو رکھ لو یا عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ زیادتی کرنے ستانے کے لیے انہیں روک نہ رکھو، اور جس کسی نے یہ حرکت کی اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ کے حکم کو ہنسی کھیل نہ سمجھو، اور اللہ کی اس نعمت کو برابر یاد رکھو کہ تم پر کتاب اتاری گئی جو حکمت سے بھرپور اپدیش اور نصیحت کرتی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو دستور کے مطابق اب انہیں ان کی پسند کے جوڑے سے نکاح کرنے سے مت روکنا۔ یہ نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے ہر اس آدمی کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، اسی میں تمہارے لیے پوترتا اور بھلائی ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ مرد اگر چاہے کہ پوری مدت تک اس کے بچے کو دودھ پلایا جائے تو بچے والیاں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، اور جس کا بچہ ہے اس مرد پر اس عورت کا کھانا اور کپڑا بھلے طریقے سے لازم اوشک ہے۔ کسی کو تکلیف اس کی گنجائش سے زیادہ نہیں دی جانی چاہیے۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان میں نہ ڈالا جائے، اور لڑکے والے کو بچے کی وجہ سے پریشان نہ کیا جائے، اور وارثوں پر بھی خرچ کی یہی ذمہ داری ہے۔
پھر اگر یہ دونوں آپسی سہمتی اور صلاح سے دودھ چھڑا دینا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کسی دوسری عورت سے اپنی اولاد کو دودھ پلانا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب بھلے طریقے سے پورا دے چکو جو دینا ٹھہرایا تھا، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ تمہارے سب کام اللہ دیکھتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو 4 مہینے اور 10 دن تک وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، جب اپنی مدت کو پوری کر لیں تو تم پر گناہ نہیں کہ وہ عورتیں نیم کے انوسار اپنے دوسرے نکاح کی جو اچت کارروائی چاہے کر لیں، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ عدت کے دنوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دینے میں تم پر گناہ نہیں، یا پہلے سے اپنے دل میں خیال بنا رکھنا اور آگے اس کا چرچا تو تم کو کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ کو یہ سب معلوم ہے، لیکن ابھی سے پوشیدہ گپت وعدہ نہ کرنا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ رواج کے انوسار کوئی بات کہہ دو اور نکاح کا بندھن نہ باندھو جب تک کہ اللہ کا لکھا حکم یعنی عدت اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے۔ جان رکھو کہ اللہ کو تمہارے دل کا حال بھی معلوم ہے، بس اسی سے ڈرتے رہو۔ عورتوں کو صحبت سے پہلے یا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے ڈالی تو تم پر گناہ نہیں، مگر ان کے نقصان پر انہیں خرچ دو، اور دولت مندوں پر ان کی حیثیت کے انوسار اور غریبوں پر ان کی حیثیت کے انوسار۔ عورتوں کو یہ فائدہ دینا اچھا اور بھلا کام ہے، اور نیکی کرنے والوں پر یہ حق لازم ہے۔ مہر مقرر ہو گیا تھا اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی تو جتنا مہر ٹھہرایا تھا اس کا آدھا دینا ضروری ہے، مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ آدمی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھتا ہے۔ نماز پر نگہبان رہو، خاص طور سے بیچ والی نماز پر، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اور اگر تم کو ڈر ہو یا اشانتی کی حالت ہو تو پیدل یا سواری پر بھی نماز ادا کر سکتے ہو۔ پھر جب شانتی میں آ جاؤ تو اللہ کو ایسے یاد کرو جس طرح تم کو اس نے سکھایا، جس کو تم جانتے بھی نہ تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں، عورتیں چھوڑ جائیں، تو ان کی عورتوں کے لیے وصیت ہے کہ 1 سال تک انہیں گزر بسر کا موقع دیا جائے اور گھر سے نہ نکلی جائے، لیکن اگر عدت پوری ہونے پر وہ خود ہی نکل جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جو بھی اپنے بھلے کے لیے وہ کوشش کرنا چاہے کر سکتی ہیں، اللہ تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اور طلاق والیوں کو گزر بسر کے لیے فائدہ پہنچانا اچھے طور پر واجبی حق ہے پرہیزگاروں پر۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیا ان لوگوں کے قصے پر تمہاری نظر نہیں ہے جو ہزاروں کی سنکھیا میں تھے، پھر بھی موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے؟ بس اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ مر جاؤ، اور وہ سب مر گئے، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تو انسانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن ادھکتر انسان شکر نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے میں لڑے جاؤ اور جان رکھو کہ اللہ خوب سنتا اور علم رکھتا ہے۔ ایسا کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ وہ اسے دگنا بنا کر کئی گنا بڑھا کر اور بہت ہی زیادہ کر کے واپس کرے؟ تنگی اور کشادگی کرنے والا تو اللہ ہے، اور تم اسی کے سامنے لائے جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کا کیا حال ہوا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے اب کسی کو بادشاہ نیوکت کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ نبی بولے، اگر تم پر جنگ فرض ہو جائے اور تم نہ لڑو تب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں جبکہ ہم تو اپنے گھروں سے اور بیٹوں سے دور نکال دیا گیا ہم کو۔ بس جب ان پر جنگ کا حکم لگایا گیا تو پھر گئے، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ قائم رہے، اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ ان کے بہت آگرہ کے بعد ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ کھڑا کر دیا ہے۔ تب بول پڑے کہ اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تو آرتھک دشا بھی ٹھیک نہیں، بلکہ اس سے زیادہ بادشاہت کے یوگیہ تو ہم لوگ ہیں۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے خود ہی طالوت کو پسند فرما لیا ہے، تم پر بادشاہی
کے لیے اور اس کو بڑی گنجائش اور خلاوت گیان میں پردان کی ہے، اور بدن میں ڈیل ڈول بھی بہت اچھا عطا فرمایا ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک پردان کر دے۔ اللہ کشادگی پھیلا کر دینے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کا غیبی نشان یہ ہے کہ تم کو وہ صندوق واپس مل جائے گا جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسلی کا سامان ہوگا، اور موسیٰ کے خاندان اور ہارون کی نسل کی کچھ باقی چھوڑی ہوئی چیزیں بھی اس میں ہوں گی۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا لائیں گے، اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر جب طالوت فوج لے کر باہر چلے تو کہا، اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے ایک نہر سے، جو اس سے پانی پی لے وہ میرا سپاہی نہیں، اور جو اس کو نہ چکھے وہ میرا ہے، مگر جو اس نہر سے صرف ایک چلو اپنے ہاتھ کا بھرے تو حرج نہیں۔ پھر بھی اس کا پانی پی گئے، لیکن ان میں کچھ تھوڑے ہی لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ پھر جب طالوت حکم ماننے والے ساتھیوں سمیت اس نہر سے پار ہو گئے تو سب نے کہا، اب تو ہم میں طاقت نہیں رہی کہ جالوت اور اس کی فوج کا مقابلہ کر سکیں، مگر جن کو اللہ سے ملاقات کا خیال تھا وہ بول اٹھے کہ کئی مرتبہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بڑی بڑی فوجوں پر وجئی ہوئیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ تو صبر کو اپنی ڈھال بنانے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مقابلے میں جب سامنا ہوا جالوت اور اس کی وشال فوج کا تو وہ دعا میں کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا انڈیل دے اور ہمیں مضبوط بنا دے، اور ہمارے قدم جمائے رکھ، اور انکاری قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمن کو مار بھگایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں حکومت پردان کر دی اور تدبیر بھی سکھا دی، اور جو چاہا علم میں سے خوب عطا فرمایا۔ اگر انسانوں کو اللہ ایک دوسرے کے زور سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تو سنسار کے لوگوں پر فضل فرمانے والا، دیا کرنے والا ہے۔ یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے آدھار پر پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور آپ تو بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ یہ سب رسول ہے، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت بڑھائی دی کی، کوئی تو ان میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے ان سے باتیں کی اور بہتوں کو اونچے درجے دیے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن نشانیاں دی، اور ان کو روح القدس کے ذریعے مدد پہنچائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد جو لوگ ہوئے صاف حکم آ جانے کے بعد وہ آپس میں جنگ نہ کر سکتے تھے، لیکن یہ بعد والے پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ پھر ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ انکاری یعنی کافر ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں لڑائی نہ کرتے، لیکن اللہ جو ارادہ فرما لیتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تم کو مال دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن سوداگری، دوستی اور کسی کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی، اور سچ کا انکار کرنے والے بڑے ہی ظالم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم ہے، سب کا تھامنے والا ہے۔ اونگ اور نیند اس پر کبھی آ نہیں سکتی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش لا سکے؟ پرجا کے سامنے جو کچھ ہے اور جو پرجا سے چھپا ہوا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے چاہے بغیر اس کے علم میں سے کسی چیز پر یہ لوگ قابو نہیں پا سکتے۔ اس کی کرسی راز سیاہسن نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے میں وہ کبھی تھکتا نہیں، وہ بہت عالیشان اور مہان ہے۔ دین کے بارے میں کسی پر زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ ناسمجھی کے مقابلے میں صحیح راستہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ جو طاغوت یعنی شیطان کو ٹھوکر مار دے اور اللہ کی بات ماننے لگے تو اس نے بہت مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا ولی یعنی دوست ہے، انہیں اندھیاریوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور جو انکاری ہیں ان کے ساتھی یعنی شیطان ہے
جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیاریوں میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، یہ سب آگ میں جانے والے ہیں، وہاں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہوں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہو، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا پھیلاؤ والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، جو کچھ دیا اس پر احسان بھی نہیں جتاتے اور ستانا بھی نہیں چاہتے، ان کے لیے انعام ہے، ان کے رب کے سامنے ان کو نہ ڈر ہوگا اور نہ وہ دکھی ہوں گے۔ نرمی سے بات کہہ دینا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بڑھ کر ہے جس کے پیچھے لینے والے کو تکلیف دی جائے یا اس کی بے ادبی کی جائے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر تکلیف دے کر اس آدمی کی طرح بیکار مت کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چٹان ہو اور اس پر کچھ مٹی کی پرت جمی ہو، پھر زور کی بارش ہو جائے، تب ساری مٹی بہہ کر چٹان صاف ہو جائے۔ محنت کی کمائی کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگی اور اللہ جھٹلانے والی قوم کو راہ نہیں بتایا کرتا۔ اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے دل کو ثابت رکھ کر اپنا مال اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی خیرات کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی سطح کا کوئی باغ ہو اور اس پر اچھی بارش ہو جائے تو اپنا پھل دوگنا لاوے، پھر اگر زور کی بارش نہیں ہو تو بھی ہلکی فوہار ہی کافی ہے۔ تم جو کام کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کا ایک ہرا بھرا باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور باغ والے کو بڑھاپا آ چکا ہو اور اس کی اولاد بہت کمزور ہو اور چھوٹی عمر کی ہو، پھر اس باغ پر آگ بگولے والی آندھی آ پڑے، پھر وہ جل اٹھے تو تم پر کیا گزرے گی؟ یوں اللہ تم کو اپنی آیتیں سمجھاتا ہے تاکہ تم دھیان کرو۔ ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اچھی چیزیں خرچ کرو، اس میں سے بھی جو کچھ زمین سے ہم نے تم کو نکال کر دیا، اور چیز دیتے وقت چھانٹ کر ایسی خراب چیز دینے کا ارادہ مت کرو کہ اگر تم کو ایسی ہی چیز دی جائے تو لینا قبول نہیں کرو گے، مگر آنکھ بند کر کے کوئی کام کرو تو اور بات ہے، اور جان رکھو کہ اللہ کو کچھ بھی پرواہ نہیں، وہ تو بڑی خوبیوں والا ہے۔ شیطان تم کو تنگی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کی باتوں پر اکساتا ہے، اور اللہ تم سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ تو بہت گنجائش دینے والا اور بڑا علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا فرماتا ہے، اور جس کو دانائی عطا ہوئی اس کو بہت دولت مل گئی۔ نصیحت کی بات تو وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ اور تم جو خرچ کرو گے یا کوئی خیرات اور نظر مانو گے تو اللہ کو سب معلوم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ صدقہ اگر ظاہر میں دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر دو اور حاجت مند کو جا کر پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ تب تو اللہ تمہارے گناہوں کو تم پر سے اتار دے گا، اور تمہارے سب کاموں کی اللہ کو خبر ہے۔ ان کو ہدایت پر لانا آپ کا ذمہ نہیں، لیکن کسی کو ہدایت پر لانا صرف اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اور جو بھی مال تم خیرات میں خرچ کرو گے یہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے خرچ کرو، اور جو بھی خیرات تم دیتے رہو گے اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم کبھی نقصان میں نہیں رہو گے۔ ان محتاجوں کو دینا چاہیے جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہوں، ملک میں آزادی سے چل پھر نہیں سکتے۔ ان کے نہ مانگنے کے سبب نادان آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہروں سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو بہتر چیزیں خرچ کرو گے سب کی سب اللہ کے علم میں محفوظ ہو گئی ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، راتوں کو اور دین کو چھپا چھپا کر یا کھلے طور پر، ان کے رب کے پاس ان کو بڑا اجر ہے، اور ان کو کوئی ڈر ہی نہیں رہے گا، اور وہ کبھی دکھی نہیں ہوں گے۔
جو لوگ بیاج کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے لپٹ کر باولا یا خبدی کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے بکواس کی تھی کہ کاروبار کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا بیاج لینا، اور اللہ نے خریدنا بیچنا یعنی ویاپار کرنا حلال کر دیا اور بیاج یعنی سود کو حرام کر دیا۔ بس جس کو اب اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے بیاج کھانا چھوڑ دیں، پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اور اس کا فیصلہ آگے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور جو کوئی پھر بھی بیاج کھائے تو ایسے لوگ آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیاج سود کو اللہ بے برکت بنا دیتا ہے اور صدقات میں برکت عطا فرماتا ہے۔ کسی پاپی نافرمان کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر موجود ہے، نہ ان پر ڈر ہے اور نہ ان کو غم ہوگا۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور جو بھی سود بیاج باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر بیاج سے توبہ کرتے ہو تو تمہارے اصل مال تم کو ملیں گے۔ تم کسی پر ظلم نہ کرو اور تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی تنگی میں ہو تو سہولت ہونے تک اس کو ڈھیل دینا چاہیے۔ اگر کرم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم کو سمجھ ہو۔ اس دن سے ڈرو جب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو جو بھی اس نے کمایا ہوگا پورا ملے گا اور ظلم کسی پر بھی نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب کبھی تم آپس میں کچھ مدت تک کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تمہارے بیچ انصاف سے لکھ دے، اور لکھنے والا لکھنے سے اکتائے نہیں۔ جب اللہ نے کسی کو لکھنا سکھایا تو اسے چاہیے کہ ٹھیک سے لکھ دیا کرے، اور جس پر حق دینا واجب ہے اس پر لازم ہے کہ معاملہ خود بتا کر لکھوائے، اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرے۔ لکھواتے وقت کسی چیز میں کمی اور نقصان والی بات نہ کرے۔ اگر وہ شخص جس پر وہ حق واجب ہے بے عقل یا بوڑھا ہو یا معاملہ ٹھیک سے بول کر بتا نہ سکے تو اس کا کوئی ولی یا وارث انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے اپنی پسند کے 2 مردوں کو گواہ کر لو۔ پھر اگر 2 آدمی نہ مل سکے تو 1 آدمی اور 2 عورتوں کو آپسی رضامندی سے گواہ بنا لو، یہ اس لیے کہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور گواہی دینے والے جب بلائے جائیں تو انہیں کترانا نہیں چاہیے۔ میعاد مقرر کا لکھان چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے میں آلسی پن سستی نہ کرو، لکھان کر لینا۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے، اور اس سے گواہیاں قائم رکھنے میں بڑی سہولت ہوگی اور شک کا بہت کم موقع رہے گا۔ ہاں، اگر حاضر میں کاروباری فیر بدل میں ہاتھوں ہاتھ نقدی لین دین نہ لکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جب سودا کرو تب بھی گواہ بنا لیا کرو، اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والوں کو ستانا نہیں چاہیے، اور اگر ایسا کرو گے تو بے حکمی کا گناہ تم کو لگ جائے گا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں صحیح اور بھلے طریقے کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ مل سکے تو رہن کی چیز قبضے میں دے کر معاملہ کر لیا کرو۔ پھر اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس کو امانت دار سمجھا گیا ہے اس پر لازم ہے کہ امانت برابر واپس کر دے، اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرتا رہے، اور گواہیوں کو چھپاؤ نہیں، اور جو بھی گواہیوں کو چھپائے گا اس کا دل گناہوں سے بھر جائے گا، اور تمہارے سب کاموں کو اللہ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا مال ہے۔ تم اپنے جی میں کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کر دو، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر جس کی چاہے گا مغفرت فرما دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی، اور اس قرآن کو جنہوں نے مان لیا وہ ایمان والے بن گئے، اور سب کے سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لائے، اور یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں مانتے، اور عرض کیا کہ اے اللہ،
ہم نے سن لیا اور قبول بھی کر لیا، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور ہم کو تیرے ہی حضور پلٹ کر آنا ہے۔ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا اللہ کا دستور نہیں۔ جو کام ٹھیک کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا، اور جو برائی لاد کر آوے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو ہماری پکڑ نہ فرما، اور ہمارے رب پالنہار، ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم کو وہ بوجھ بھی اٹھانے مت لگا جس کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ ہم کو معاف کر دے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارے کام بنانے والا ہے، انکاری قوم کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔